3 घंटे शहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूँ, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ CFS को चीफ ने वो उसको वायलेट करेगा कि जी करप्शन हो रही है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्मी हैं। आप झन्मी ना बने। आपसे कोई रिश्वत, अगर मैं माफिया का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा, मैं अवाम का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं अमीर से शुरू करना। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल। आज हमारा काबीना का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला इजलास हुआ। वजीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब ने सदारत की और इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील वजीर आला साहब आपके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ तारुफ भी कराना चाह रहा हूँ कि मुजम्मिल असलम साहब हमारे नए फाइनेंस एडवाइज़र होंगे, माहिर माशियात हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो इनको हम खुशामदीद भी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और आज इनको हमने यहाँ तकलीफ दी साथ बिठाने की, ताकि हम जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर भी आपसे बातचीत करें। तो मैं अब वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काबीना के इजलास के जो अहम फैसले हैं वो आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया। आपको मालूम है कि जैसे हमारे जो मुल्क के भी माशी हालात हैं और हमारे जो पिछले जो हमारी एक गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, जब उसको हटाया गया साजिश के तहत, उसके बाद से हमारे मुल्क के जो हालात हैं महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मैशत के हवाले से काफ़ी वो बुरे चल रहे हैं। तो उन हालात में हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की वो ये है कि हम लोग एक तो अमन अमान के हवाले से हमारा सूबा जो है वो इस वक्त आपके सामने ही हालात चल रहे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है। और साथ साथ जो आवाम की फलाह है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह 1 रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट अवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि अवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए सहूलत के लिए मुयसर होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा, चूँकि हमारा रमज़ान आ गया है तो उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें और ताकि हमारे लोग जो है इबादत कर सकें और अपने रमज़ान की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्प का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख ख़ानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इश्यूज बन जाते हैं, लड़ाई भी हुई यहाँ पर KP में, तो उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एट द डोर स्टेप हमने ये किया है कि हम उन लोगों को कैश 10,000 रुपये देंगे और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो खरीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट में लोग कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है और हमारा भी यही विजन है, तो ये इंशाल्लाह हम देंगे उनको। साथ साथ जो है तकरीबन 1,15,000 मजीद ख़ानदान जो हैं, 115 हल्के हैं हमारे टोटल KP के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से और वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपये जो है वो देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने थे वो हमारे बंद हो चुके थे, हमने उनको दोबारा शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे पहले से, अब काफ़ी शुरू हो चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह 1 रमज़ान तक सारे शुरू हो जाएंगे। लोगों की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि हमारा कोई लोगों पे एहसान नहीं है, ये लोगों का हक है जो हमने लोगों तक पहुँचाना है अपनी जिम्मेदारी समझ के और फ़र्ज समझ के। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं, हॉस्पिटल्स, जो दस्तरखान है रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सूबे में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट्स वो भी आ सकते हैं और इसमें और लोग भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर इंशाल्लाह हमारे सूबे में रोज़गार के हवाले से हमने पहले बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियाँ हैं नहीं कि वो लोगों को दे सके। तो हमने इज़्ज़त के साथ रोज़गार देने के लिए नौजवान अपने बच्चों को, बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है और इसमें 2 तरह के हमने लोन्स देने हैं। एक तो बगैर सूद के हमने कर्जा देना है और कुछ हमने ग्रांट भी देनी है। और उसमें जो लोग वेल क्वालिफाइड होंगे, जो
ہمارے پاس آلریڈی ان کی ٹریننگ ہوگی تو ان کو ہم انشاءاللہ گرانٹ کی صورت میں بہت سارا پیسہ ہمارا جا رہا ہے مختلف مدوں میں ضائع ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا تو ان کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پیسوں کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں اور عوام کی فلاح کے اوپر وہ پیسہ لگایا جائے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا. میں میڈیا سے اتنا کہوں گا کہ آپ جو ہے ایک برج ہیں ہمارے درمیان اور عوام کے درمیان اور ایک برج کا کردار آپ نے ادا کرنا ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے. تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اپنے حق کے لیے جب ہم آواز اٹھائیں گے تو آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے. ہمارا اس وقت جو صوبے کا ہمیں NHP میں ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا اس وقت 1510 ارب ہمارا بقایا ہے. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ رقم 1991 میں CCI میں اپرووڈ ہے اور اس کے بعد 12 اس کے اوپر یہ انڈورس کیا گیا اس کو امپلیمنٹیشن کے آرڈر کیے گئے لیکن اس کے باوجود یہ پیسے نہیں دیے جا رہے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے نہیں یہ خیرات ہے یہ ہمارا حق ہے ہمارے صوبے کا حق ہے ہمارے صوبے کی عوام کا حق ہے. یہ ہم مانگتے ہیں. پاکستان کے حالات اگر آج معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا ملک ہے پاکستان ٹھیک ہے ہم اکٹھے نہ ملے لیکن ہمیں یہ پیسہ ہر صورت میں ملنا چاہیے. میں وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئے ہمارے صوبے میں جو یہ بارشیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم نے پہلے ہی اپنا جو پیکیج ہے ان کو آلریڈی دیا تھا. وہ یہاں پہ آئے انہوں نے بھی ایک پیکیج دیا. اچھی بات ہے اگر وہ ہمارے صوبے میں آئے اور انہوں نے پیکیج دیا ہمارے لوگوں کو لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وفاق ہمارے یہ پیسے ان ٹائم دیتا رہتا تو ہمارے ان پیسوں سے ہم ان لوگوں کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرتے ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالتے. یہ بہت بڑا پیسہ ہے تو شاید ہمارے صوبے میں کچے گھر نہ ہوتے اور یہ کچے گھر بارشوں کے بعد جو گر جاتے ہیں نہ گرتے. تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایک سانے ہونے کے بعد حادثہ ہونے کے بعد یہ ریلیف دے دینا سے وہ نقصان پورا نہیں ہوتا. انسانی جان بہت قیمتی ہے. کسی کا گھر گر جائے یہ ایک بہت ہی بڑا سانے ہے اس کے لیے اور جان سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو انشاءاللہ ان پیسوں سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو غریب لوگوں کو روزگار دے کر پاؤں پہ کھڑا کر کے انشاءاللہ ایسے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں ان سے ہم نکال لیں گے اور ان کے گھر میں ایک نہیں کم از کم ایک پکا کمرہ ہونا چاہیے تاکہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کسی وقت وہ گر سکتا ہے تو ایک پکا کمرہ ہو تاکہ وہ اس میں شفٹ ہو جائیں اور ان کے بچے اور وہ محفوظ رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ہم مانگتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح ڈیلنگ ٹیکٹس کر کے ہمیں نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم اس حق کو مانگنے کے لیے جو ہمیں قانونی طور پہ جو ہمیں جتنی بھی ہمارے پاس راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق دیا جائے گا. صوبے کی عوام سے میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کے حوالے سے میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں. آپ جھنمی نہ بنے. آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے آپ سٹینڈ لیں آپ کھڑے ہوں آپ سامنا کریں اس چیز کا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سٹینڈ لیں. کوئی رشوت آپ سے مانگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ ہماری ٹیم ہے. یہ عوام ہماری ٹیم ہے. میری کیبنٹ میری ٹیم ہے. میری پارلیمنٹ میری ٹیم ہے لیکن یہ عوام بھی میری ٹیم ہے. اگر عوام میری ٹیم بن کے ان چیزوں کے اوپر میرا ساتھ دے گی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کسی رشوت خور کے ساتھ نہیں ہوں. میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہوں جو آپ سے رشوت مانگتا ہے جو غلط کام کرتا ہے. تو اس لیے جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے. میری ٹیم بن کے ساتھ دینا چاہیے. کوالٹی کے اوپر اکثر کمپلینٹس آتی ہیں تو کوالٹی جب آپ کے علاقے میں آپ کے ٹیکس کے پیسے سے کوئی اگر ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے تو آپ کی ایسی ہماری بنتی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اس کو روکیں اس کو چیک کریں بجائے یہ کہ وہ کام ہو جائے کام ہونے کے بعد آپ کمپلینٹ کریں ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس کام کو جا کے اسی وقت آن دا اسپاٹ روکیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر آپ نہیں روکیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور کام کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کہیں کام ٹھیک نہیں ہوا اور وہ کنٹریکٹر جو بھی ہے XYZ وہ اپنے بل بھی لے جا چکا ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ آپ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں کھڑے ہوں ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے مل کے صوبے کو چلانا ہے. آپ سے انٹریکشن رہے گی اور بھی چیزیں آتی رہیں گی لیکن کچھ چیزوں پہ جو میں نے پالیسی کلیئر کر دی ہے مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ ہمارا میڈیا ہماری عوام وہ ایک برج کا کام کرے گی بٹوین دا گورنمنٹ اور عوام کے درمیان میں ایک برج ہوگی. باقی جو چیز میرے تک آئے گی پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر. اگر میں مافیا کا ساتھ دیتا ہوں
وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. میں عوام کا ساتھ دیتا ہوں, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دعووں سے نہیں چلتا, کارکردگی کی بنیاد پہ ہم نے کام کرنا ہے. پالیسی جو ہے, اگر میں یہاں اس کمرے میں کھڑے ہوئے کسی بھی بندے کو یا روڈ پہ جاتے ہوئے کسی بندے سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں, تو ہر ایک کو پتا ہے مسائل کیا ہیں ہمارے. اور اگر میں یہ پوچھوں اس سے کہ ان کا حل کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ یہ بتا دے گا کہ حل کیا ہے اس کا. لیکن کارکردگی یہ ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم نے مل کے چلنا ہے. اور جب مل کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے ایک بات بتانا بھول گئے, سیکیورٹی. ہاں جی, ایک اور چیز جو ہے کہ چونکہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے, ہمیں غریب ملک ہے, لیکن یہ بادشاہت کا نظام ہے, اور جس طریقے سے ایک بادشاہت کا نظام ہم نہیں چاہتے. ہمارے لیڈر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے. تو میں نے اپنی طرف سے یہ لایا تھا پہلی کیبنٹ تھی آج, کہ جو ہمارے جو چیف منسٹرز ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی جو پرس ملتے ہیں, سیکیورٹی ملتی ہے, گاڑیاں ملتے ہیں, سیکٹریز ملتے ہیں, اور بڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں چیزیں, تو آج ہم نے ختم کر دی ہیں. جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے جو برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کم از کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے, میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی کو بہت شوق ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھے, اور ایسے آپ اقدامات کرتے ہی کیوں ہیں آپ کہ بعد میں آپ کو گارڈ بھی چاہیے, کرسی ہٹنے کے بعد بھی چاہیے, اور چاہیے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر. تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر, عوام نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, بلکہ ہم نے عوام کے بچوں کو آگے بہتر مستقبل دینا ہے, بجائے اسے کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ خود عیاشیاں کرتے پھریں. تو یہ میں نے ختم کر دی ہیں, اور انشاءاللہ باقی بھی اور ایسی بہت چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہمارے پاس بہت سے ایسی ہمیں دی جاتی ہیں پر سے پلیز, ہم ان کو کم کریں. انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا جو پیٹرول دیا جا رہا ہے تمام سرکاری محکموں میں منسٹرز کو, چیف منسٹر کو, اس کو بھی ہم کٹ لگائیں گے. اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل ہیں ہمارے گھروں کے, ہمارے دفاتر کے, ان کو بھی ہم کٹ لگائیں گے. اور اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اسی عیاشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, بادشاہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, تو بہتر ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگائے. ہمیں کسی کے اپنے پیسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ عوام کو اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے, اور وہ کر سکتا ہے اس کو. لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ان حالات میں, معاشی حالات میں نہ عیاشی کریں گے, نہ کسی کو عیاشی کرنے دیں گے. تھینک یو. میں ایک سیکنڈ, ایک منٹ جی, لیاز کہو کہ نا دے دپارا تاثر آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ نے سوال بھی کرنے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے. میں تعارف کرانا چاہتا ہوں, ملک لیاقت صاحب ہمارے معاون خصوصی ہیں, کابینہ کے رکن ہیں, اور دیر سے ان کا تعلق ہے, اور میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس بھی کرانا چاہتا ہوں. اب آپ سوال ہوا ہے. بتائیے کہ اس وقت آپ نے بتایا 110 ارب روپے جو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کی اس نے خط لکھا تھا کہ 360 ارب روپے کے بقایا جاتے ہیں. ابھی آپ کا بے شک 1510 ارب 1510 ارب روپے ہمارے بقایا جاتے ہیں. ایک یہ جو آپ کا جو ایک میتھڈالوجی ہے, وہ جو ایک اے جی این قاضی والی, اس کے اوپر یہ پیسہ انہوں نے ہمارا دینا ہے, اور یہ پیسہ ہمارا سی سی آئی سے 1991 سے آ رہا ہے. اس کے بعد یہ بار بار اپروو ہوا وہاں سے, اور بار بار اس کو امپلیمنٹ کرنے کے انڈورس بھی کیا جا رہا ہے. یہ 1510 ارب تو وہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے مزید بھی پیسے ہیں جو ریگولر ہمیں آ رہے ہیں, اس کی ہماری قسطیں شارٹ ہیں, لیکن ہم وہ بھی مانگتے ہیں اور ہم یہ بھی مانگتے ہیں. اب اس کے لیے کیا عمل ہوگا, کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی, وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اتنی سستی بجلی اگر دے رہا ہوں, اتنی سستی گیس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے میرا ملک ہے میں دے رہا ہوں, لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسڈی دی جائے گی. میں آدھا بل دوں گا, گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی, میرا پورا صوبہ, اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہیں میرے ان پیسوں میں. مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے, مجھے ریلیف چاہیے, مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا. یہ میرا حق ہے, نہ یہ بھی کہنا خیرات ہے. میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں؟ میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, ہماری پارٹی کو دیا ہے, تو اسی لیے دیا ہے. اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے صوبے کے مالی مسائل کا ذکر کیا کہ وفاق کی ذمہ جو ہمارے جو صوبے کے بقائے جاتے ہیں, تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے, آپ پشاور میں وزیر اعظم کا استقبال کرتے, آپ ان کے سامنے صوبے کے حقوق ان کے حوالے سے اپنا مقدمہ رکھتے, آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے, اور آگے پھر آپ کے کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے رکھنا ہے, یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف, وہ تو رہے گا, سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق, اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے.
اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہمارا مینڈیٹ، یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں، عوام کا ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں. ڈالر کا کیا ریٹ تھا، پیٹرول ڈیزل کا کیا ریٹ تھا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا، بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا، روزگار کتنا تھا، انڈسٹری کتنی چل رہی تھی، کاروبار کی کیا نوعیت تھی اس پورے ملک کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن تھی. اور ان کے جانے کے بعد سے اب تک کا آپ حال دیکھ لیں. پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورننس انہوں نے کی ہے اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے. اب دوبارہ ان نئے لوگوں کو پھر مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے. اگر عوام ان کو لاتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر اب کمیشن بنائیں اور یہ ہمارے فارم 45 پہ رزلٹ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے، عوام کو حق دیا جائے. دوسری جو آپ نے بات کی، اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں. ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پہ اٹھاتے رہیں گے، حق مانگتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے، ظاہری بات ہے ہمیں رکھنا ہے. ہم چلیں گے، ہمارے جو حقوق ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی، ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، ہم بیٹھیں گے بھی صحیح. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر، فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے. لارے اشاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے، میری عوام کا جو حق ہے، میں مانگتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک مجھے دینا پڑے گا. ہاں، اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں. میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں، کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں، لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں، میرے قرضہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے، میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں، ان میں لگا رہا، تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا منہ بند کیا جائے گا، ہمارا راستہ روکا جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں، میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا، نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ. صاحب، یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آتی تو خیبر پختونخوا آٹے کا بحران شدید ہو جاتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے، صحت کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے، یہ آپ نے رمضان پیکج بھی دیا، تو کس طرح مینج کریں گے آپ، کیونکہ یہ تو اربوں روپے اس پر لاگت آئے گی. دیکھیں جی، ہمارا جو خزانہ جو خالی، اللہ نہ کرے خالی خزانے کو، لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پریورٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے، تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے. ہم نے پریورٹائز کیا ہے. پریورٹی 1 امن و امان ہے، پریورٹی 2 لوگوں کی ویلفیئر ہے، غربت کا خاتمہ ہے، روزگار ہے. پریورٹی 3 پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سہولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارا پھر آتا ہے ڈیولپمنٹ. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، اپنی پرائرٹی کے مطابق کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا. نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ادب ٹھیک ہونا چاہیے. عوام پہ جب لگانے کی نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. علی امین صاحب، پی ٹی آئی کا موٹو ہے موروثی سیاست کا خاتمہ، لیکن الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو کیبنٹ تشکیل دی گئی اس میں موروثی سیاست کو پروان چڑھایا گیا اور اس میں بدترین اس میں موروثیت کو رکھا گیا. جی دیکھیں، موروثی سیاست میں جو ہے نا 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں، ایک ہے میرٹ. اب کسی کا بھائی ہونا، رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے، عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے، عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے، تو اس کو آپ موروثی سیاست نہیں کہہ سکتے. اب 24 بندوں میں سے 2-3 بندوں کا آپ نام لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور ان پارٹی کی قربانی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ چونکہ ایک قربانی دینے والے لوگ ہیں تو آ کے ٹیم میں ڈیلیور کریں. تو میرے خیال میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کی جو تنقید شروع ہو جاتی ہے، میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا.
کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پہ ڈسکشن کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو بھی ہے جس کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, میرا اسے کنسرن نہیں ہے, اسے ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور کرے گا تو سسٹین کرے گا, نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا. سر ایک سوال ہے سر, عوامی سوال ہے, آگے رمضان آ رہا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ گیس سر نہیں ہوتا, اس بارے میں سر آپ اقدامات کریں. ہاں, یہ لازمی آپ نے چلانا ہے. اب اس میں میری میٹنگ ہو گئی ہے, 3 گھنٹے سحری کے ٹائم اور 3 گھنٹے افطاری کے ٹائم. لوڈ شیڈنگ کسی بھی گاؤں میں بات کر رہا ہوں, اگر ہوگی تو ایز پر کمٹمنٹ میرے ساتھ کی ہے پیسکو چیف نے, وہ اس کو وائلیٹ کرے گا. یہ پوری میں صوبے کو یہ پیغام دے رہا ہوں, اور آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے لیے. مجھے پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ میری ٹیم ہے, آپ مجھے بتائیں گے. گیس اور بجلی 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے آپ کو سحری کے ٹائم بھی ملے گی, افطاری کے ٹائم بھی ملے گی, درمیانے میں ملے گی. آگے جا کے ہمارے 2 طرح کے لاسز ہیں. ایک ہمارا ہے تھیفٹ, چوری, ایک ہمارا ہے لائن لاسز. اس پہ ہم نے گرڈس کو اپگریڈ کرنا ہے اور اپنی لائنس کو چینج کرنا ہے, تاریں چینج کرنی ہے. اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ہم پہلے جائیں گے ٹورڈ جو ہمارے لائن لاسز ہیں, جو سسٹم میں ہمارے فلاز ہیں, ان کو دور کریں گے تاکہ وہ جو 17-18% ہے وہ کور ہو جائے. پھر جو ہمارا 10-12% عوام والا ہے, اسٹیپ 2 میں ہم ان کے اوپر جائیں گے. اور میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ نے غریب سے نہیں امیر سے شروع کرنا ہے. ہاتھ امیر کو ڈالو, غریب کو نہ ڈالو. غریب کے 2 پنکھے ہیں, 2 بلب ہیں, آپ اس سے گھر سے پہنچ جاتے ہیں, اور امیر کے بنگلے میں اس کا بل آپ چیک کریں اس کا کتنا آ رہا ہے. تو ہماری پالیسی جو ہے ان کو میں نے بتا دی ہے. انشاءاللہ رمضان میں جو ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور فورس لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ بالکل بند ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو شیڈیول دیا گیا ہے اس شیڈیول کے علاوہ اگر آپ کی لائٹ کاٹی جاتی ہے, ادر دین کا ایشو ہو گریڈ کا یا کوئی فالٹ ہو اس کے علاوہ, تو بالکل آپ اس میں میرے تک آواز پہنچائیں. میں انشور کروں گا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے پہ فورس لوڈ شیڈنگ کرے. ہمارا جو حق ہے ہمیں ملے گا انشاءاللہ. فضا نمبر دیں. آپ ایک جو تاثر ہے کہ جی مرکز اور صوبے میں محاذر آئی, اور آپ ادھر عاجزی اور خاکساری کے الفاظ بھی استعمال کریں. ایک تو آپ کی آواز بڑی شاندار ماشاءاللہ. آپ نہیں سمجھتے کہ مرکز والے آپ کی مونچھوں سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے, کوئی ڈریں گے تو کوئی ملے گا, کیونکہ بغیر خوف والے جو لوگ آئے ہیں وہ تو کچھ نہیں لے سکے. تو اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عاجزی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو پسند کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. امر بالمعروف کا بھی کہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دو. تو یہ باتیں ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر کوئی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کوئی آؤٹ آف نو وے کچھ ایسا کروں گا, تو یہ کبھی بھی نہ میری پالیسی میں ہے, نہ میرے لیڈر عمران خان کی پالیسی میں ہے. ہاں, حق کے لیے کھڑا ہونا, حق کے لیے آواز اٹھانا اور اپنا حق مانگنا اور لینا جو ہے, اسی لیے اس عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے. یہ عوام کے لیے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اس میں کوئی دوہری رائے ہے ہی نہیں. جو سابق وزراء کے بارے میں کنٹریکٹر بھی کبھی کبھار پریسکرب بھی آتے ہیں اور احتجاج بھی انہوں نے کیے. کب ترقیاتی ریلیزز جاری ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ وہ جو کنٹریکٹر ہیں ان کے ساتھ پورے معیشت کا پہیا لے لے بڑے لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کو وہ فنڈ ریلیز نہیں ہوتے جو کام ہے ترقیاتی جو ADP کے کام ہے جو جاری. میں نے آپ کو بتا دیا پرائرٹیز, اور پرائرٹیز وائز یہ چیز بھی ہماری پرائرٹی میں ہے, لیکن جس نمبر پہ ہے اس نمبر پہ یہ ہوگی. پرائرٹی وائز ہوگا. بہت زیادہ ایسی اسکیمیں ہیں جو دے دی گئیں, اپنے حالات کو دیکھے بغیر دے دی گئیں, ان کو ہم کٹ بھی کریں گے. ہم پرائرٹی اسکیمز کو بالکل ہم نے کرنا بھی ہے, ہم نے ان کو شروع بھی کرنا ہے, ان کو ریلیز بھی کرنا ہے. لیکن بہت سی جو اسکیمیں دی گئیں صرف خوش کرنے کے لیے, ان میں نہ ریلیز ہوا نہ ان میں اتنی ضرورت ہے ان کی, تو ان کو ہم کٹ ڈاؤن کریں گے. آخری سوال عارف ون بائی ون. آپ کے ایجنڈے کے حوالے سے اچھا جمعہ نماز بھی ہے نا. اچھا چلیں یہ 2-3 کر لیں آپ. خیر آپ ابھی آئے, آپ نے صحت کارڈ کا اعلان کیا, کتنی لاگت اس میں آئے گی ابتدائی طور پر, کتنا فنڈ آتا ہے؟ اس میں جو ہے تقریباً لائبلٹی تھی ہماری جو پچھلی گورنمنٹ کی, وہ 17 بلین کی تھی. تو ابھی ہم ان کو 5 بلین ریلیز کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مزید جو ہے ان کے ساتھ جو ہمارا بھی نئی بات چیت ہوئی ہے اسٹیٹ لائف سے, یہ ہوئی ہے کہ ہم ہر مہینے کے پیسوں کے ساتھ اپنا جو ایک قرضہ ہے یہ بھی اتاریں گے. ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ قرضہ چڑھائی جاؤ پھر اس پہ سود دیے جاؤ. ہماری پالیسی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اور پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی جو لائبلٹیز ہیں ہم نے قرضے ختم کرنے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے صوبے پہ اور بھی بہت زیادہ قرضہ ہے, اسے بھی ہم کام کریں گے. اس کے لیے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے انشاءاللہ. تو فکر نہ کریں, عوام کا قرضہ بھی ختم کرنا ہے,
عوام کو ریلیف بھی دینا ہے انشاءاللہ اور پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا ہے. عارف کا نمبر ہے. عارف سارے سوالات تو نہ کرو, آگے میرے خیال آگے نہیں ملنا. جی پلیز. آپ کے ایجنڈے کے حوالے سے سوال ہے کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ رمضان پیکیج دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ ان کو لسٹیں بنائیں گے, لوگ اپلائی کریں گے. دوسرا یہ آپ صحت انصاف کارڈ جو آپ نے ایکٹیو کر دیا ہے, پچھلے دنوں ایک اسٹوری آئی تھی کہ 8,000-9,000 روپے میں جو اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے وہ صحت کارڈ پہ 1,46,000 روپے میں ہوا ہے. تو وہ جو ایکسٹرا چارجز لوگ ڈالتے ہیں یا ڈاکٹر یا ہاسپٹل, یہ عام عوام کے حصے میں جو آپ نے 10 لاکھ ڈالے ہیں, تو یہ تو میرا خیال سے ان کو لوٹا جا رہا ہے اور خزانے کو بھی ساتھ. یہ جی کابینہ میں ماہ سیام میں شیخ الدنوش کی سرکاری نفوں پر دستیابی کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. اچھا, پہلا جو دوزوں کے خلاف سر خریدوزی ہو رہی ہے اس وقت, پیاز کے خلاف اوکے, پہلی جو بات انہوں نے کی ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے, آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے کہ جنہوں نے ابیوز کیا اس چیز کو, ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا, نکال دیا ہے, اور اب اس 1 مہینے میں ریویو ہوگا. ہم نے اس کو سسٹینیبل بنانا ہے, ریویو کرنا ہے. اس میں جو باتیں آپ نے کی ہیں, نشاندہی آپ نے کی ہے, یہ ہم نے آلریڈی اس پہ سیشن کر لی تھی. کرنے کے بعد آج جو ہم لے کے آئے ہیں ایجنڈا میں, اس میں آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بہت سارے نکال دیے گئے ہیں. یہ وہی ہاسپٹل سے کہ اس میں جو غلط طریقے سے اوور بلنگ کر رہے تھے. مزید اس کو بہتر کرنا ہے, ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, اور اس سے بڑی بات سسٹینیبل کرنا ہے, تاکہ سسٹینیبل ہو اور ہم وہ بوجھ اٹھا بھی سکیں. اور اس میں کچھ اور بھی ہم نے ریفارمز کر رہے ہیں ابھی. فار ایگزامپل میں بھی فری علاج کروا رہا ہوں یا کرا سکتا ہوں, یہ جائز نہیں ہے. مجھے یہ چاہیے کہ ایک خاص پرسنٹیج مجھے جمع کرانی چاہیے تاکہ میرے ان پیسوں سے کسی غریب کا علاج فری ہو. تو ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے, اس میں ہم نے ریویو کرنا ہے, اس کا بہتری لانی ہے. دوسری جو بات آپ کر رہے تھے رمضان پیکیج میں ہم آپ کو بتایا کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمارے پاس جو احساس کا اور بس کا ڈیٹا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا ہے. اس کے لیے ایک میکینزم ہے, اور فلاح بینک کے پاس بہت سارے سینٹرز ہیں جن سے وہ تقسیم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جلدی کرنا تھا یہ. تو اس کے ذریعے وہ ہوگا انشاءاللہ, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا. اور ہم کیش دے رہے ہیں, اور ہم جو کیش دے رہے ہیں اس سے ماشاءاللہ جو اس وقت پنجاب میں دیا جا رہا ہے وہ 3,500 کا ایک خاندان کے لیے ہے. ہم پورا 10,000 کا دے رہے ہیں, اور ہم سامان نہیں دے رہے. ہم نے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کی تذلیل نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کو عزت سے وہ چیز پہنچانی ہے, اور پھر ان کی مرضی ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنا پرچیزنگ اسے کر سکیں. بجٹ کے متعلق بتائیے گا, کیونکہ بجٹ پہلے سے منظور ہی نہیں ہو چکا ہے. ابھی 3 مہینے آپ کے پاس 1 مہینے کا آپ نے منظور کروا دیا ہے ایڈوانس گرانٹ کی شکل میں. یہ بتائیے کیا پرائیورٹیز ہے اس کے لیے, یا روٹین کے مطابق کب پیش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ اگر ساری بات ایک ہی دن میں کر لو گے, دوبارہ ملنے کا پروگرام نہیں ہے آپ کا میرے خیال میں. بہت بہت شکریہ.